अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज फिर अपोजिशन के खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर्स ने राजा फारूक हैदर साहब, जो इस वक्त अभी तक प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उनके ऑफिस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मामला कुछ आगे तक ले गए। और ख़ासतौर पर राजा फारूक हैदर साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा दिया वफाकी हुकूमत पर, सिटिंग गवर्नमेंट पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। और उन्होंने कहा कि आप फेटफ को रो रहे हैं और फेटफ के मामले के साथ साथ आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि कैंडिडेट्स खरीदे गए, पीटीआई की जानिब से इलेक्टेबल्स खरीदे गए और उनका ख्याल है कि 4 से 5 जो हैं वो तो बाकायदा एक हेवी अमाउंट देकर जो हैं वो पीएमएल के थे शायद, और उनको खरीदा गया। और ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि जी हम दुनिया को और ख़ास तौर पर कश्मीर कॉज को जो नुकसान पहुंचा है उस हवाले से हम दुनिया के सामने कैसे अपना चेहरा दिखाएंगे कि एक इंतखाबात हुए हैं जो कि धांधली ज़दा हैं। और फिर जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प चीज़ वो ये हुई कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज एक ट्वीट कर दी और उस ट्वीट के साथ उन्होंने एक वीडियो भी अटैच कर दी। और उसमें उन्होंने लिखा कि वीडियो ऑफ पोलिंग स्टाफ स्टैंपिंग बैलेट्स फॉर पीटीआई एट शेख सोली प्राइमरी स्कूल पोलिंग स्टेशन forward Kahuta. Same was done at the girls school next door. This video was made by a FC constable who was stopping them. इसमें जो ऑडियो है उसमें आवाज़ सुनाई दे रही है कि एक एहलकार है जो कि मुबैना तौर पर वीडियो भी खुद बना रहा है और वो पोलिंग ऑफिसर को कह रहा है कि जनाब ये आप किस तरह अलाउ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो जितना समझ आया उन्होंने कहा आपका ये काम नहीं है, आपका सिर्फ सिक्योरिटी का काम है और ये जो आप समझ रहे हैं ये वो हो नहीं रहा। लेकिन उस ऑफिसर ने इंसिस्ट किया और उसके बाद वो वीडियो बनाता रहा और फिर एक मुबैना तौर पर एक नामालूम सा शख्स जो सामने बैठा हुआ था वो फिर उठ के चला जाता है और ये सारी वीडियो भी सामने आ जाती है। दूसरी जानिब ये तो अपोजिशन की तरफ से अब मामला अभी तक चल रहे हैं और कल सियालकोट में भी एक पंजाब असेंबली का एक नशस्त पर जो है बाई इलेक्शन है, उसकी भी तैयारियां बहुत ज़ोरों शोर पर हैं और पीएमएलएन का क्लेम है कि जनाब अगर धांधली नहीं होती तो वो सीट उनकी है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत ही धीमे अंदाज में अपोजिशन को एक दफ़ा फिर ये कहा है कि जनाब बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें बैठकर जो है कम से कम मामलात पर जो मिनिमम एक इश्यूज़ हैं उनके ऊपर डिस्कस करके मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। और उसमें उन्होंने कहा कि इंतखाबात जो हैं वो इसमें सबसे बड़ा मसला है। फिर उन्होंने उसकी भी बात की जो नैब के हवाले से एक तैयार किया हुआ है कानून, और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ 49 अमेंडमेंट्स हैं जो कि हुकूमत ने प्रपोज की नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि अपोजिशन भी उसमें अपना हिस्सा डाल ले। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू साहब सिंध से। बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल राहू साहब आपके वक्त का। फिरदौस शमीम नकवी साहब सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ सिंध असेंबली के मेंबर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ के। और इख्तियार वली खान साहब मुझे टेलीफोन पर ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली केपी के। पहले अगर राजा फारूक हैदर साहब ने जो बात की जो कि बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो अगर सुनवा दें प्रोड्यूसर साहब तो फिर मैं चाहूँगा कि मैं अपने पैनलिस्ट से उस पर राय ले लूँ। जी इस्माइल राहू साहब, ये राजा फारूक हैदर साहब जो कि वज़ीर आज़म हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के जब तक नई हुकूमत नहीं आ जाती, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है मनी लॉन्ड्रिंग का सिटिंग वफाकी हुकूमत पर। और ख़ास तौर पर आपको भी मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान पहले ही फेटफ में गया हुआ है, वहाँ पे मामला चल रहे हैं। डिस्पाइट वो उसमें पॉलिटिकल प्रेशर्स ज़्यादा हैं, पॉलिटिकली पाकिस्तान को उसमें आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम बहुत सारे मामलात में तमाम तकरीबन कोई 26-27 शर्तें थी जिसमें से 90% हम शराइत पूरी कर चुके हैं। लेकिन आज अब आपके एक वज़ीर आज़म अपने ही मुल्क पर हमला कर दें तो
کیا آپ جسٹیفائی کریں گے مطلب منی لانڈرنگ جیسا الزام لگا دیا جائے وفاقی حکومت پر؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ضمیر صاحب پہلے سے ہی کہہ رہی تھی کہ اگر انتخابات فیئر ہوئے، اگر اس میں کوئی مداخلت نہ کی گئی، اگر تمام ووٹرز کو برابری کی سطح پہ اور ایکولی اور ایک ٹرانسپیرنٹ اور شفاف ماحول مہیا کیا جائے گا تو پیپلز پارٹی انشاءاللہ جو ہے وہ فتح حاصل کرے گی اور ہم الیکشنز اور انتخابات جیتیں گے۔ ہمیں پہلے ہی یہ خدشات تھے، ہمیں پہلے ہی انفارمیشن تھی کہ الیکشنز کو ہائی جیک کرنے کے لیے، الیکشنز کو رگ کرنے کے لیے اور جو آزاد ایک مینڈیٹ ہے اس کو چرانے کے لیے جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک حکمت عملی تیار کر چکی ہے اور اسی کے تحت ہی یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ الیکشنز جو ہیں وہ چرائیں، کیونکہ یہ آپ دیکھ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پورے ملک میں آج تک جتنے انتخابات ہوئے، بائی الیکشنز ہوئے، ضمنی انتخابات ہوئے، ان میں بری طرح شکست فاش ہوئی ہے پی ٹی آئی کو، کہیں کی نہیں رہی۔ کوئی ایک سیٹ ان کی اپنی سیٹیں جیتی ہوئی اس میں وہ بھی ہار چکے ہیں، ان میں بھی ان کو شکست ہوئی ہے۔ تو اب انہوں نے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ کسی صورت میں کشمیر کے الیکشنز جو ہیں وہ جو ہے وہ چرانے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا جو ووٹس پڑے ہیں، پھر ووٹوں کا پرسنٹیج آپ دیکھ لیں، پھر سیٹیں، پھر اور حیرانگی کی تو بات یہ ہے کہ یہ جب بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت ہے، ماحول کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، پھر یہ بات کرتے ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے چیئرمین سے استعفیٰ مانگ لیں، پی ایم ایل این کے لیے کہتے ہیں کہ جی وہ اپنے لیڈر سے استعفیٰ لے لیں۔ اب جب پچھلی انتخابات میں پی ٹی آئی نے جو سیٹیں جیتی تھی، ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان تمام گیون سرکمسٹانسز میں، ان تمام مشکل حالات جو پیدا کیے گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، ناموافق حالات میں بھی ہم نے 11 سیٹیں جیت لیں، لیکن پی ٹی آئی نے پچھلے انتخابات میں کتنی سیٹیں جیتی تھیں؟ 2 سیٹیں جیتی تھیں، وہ بھی وہاں بھی ہلکے والی سیٹیں نہیں تھی، وہ بھی مہاجرین والی سیٹیں نہیں تھی۔ تو پی ٹی آئی نے کوئی ڈیمانڈ کی تھی، کوئی مطالبہ کیا تھا اپنے عمران خان سے استعفیٰ لینے کی، جو یہ ڈھٹائی کے ساتھ آ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ لیکن اسماعیل راؤ صاحب سوال یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کا لفظ، چلیں آپ خرید و فروخت کا لفظ جو کہ 2018 کے انتخابات میں بھی لگایا کہ جی الیکٹیبلز جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں اٹھا کر لے کے گئے لوگ، اور وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن منی لانڈرنگ کہنا مطلب، اور وہ بھی آزاد جموں کشمیر کے انتخابات پر، جبکہ بھارت آپ کو اسی چیز پر بار بار ہیمر کر رہا ہے فیٹف کے فورم پہ بیٹھ کے۔ دیکھیں ضمیر صاحب، جب آپ دیکھیں کہ کشمیر کے معاملے کو انہوں نے اتنا بڑا کشمیر کا جو ایشو ہے ان کو انہوں نے ہاتھ سے لے کے ختم کر دیا۔ اس وقت دنیا میں کہیں بھی کشمیر کا ایشو نہیں ہے، کہیں بھی انہوں نے نہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے پاس ہے، نہ یونائٹڈ نیشنز کے پاس ہے، نہیں ہم اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، ہم اپنے لوگوں کو ساتھ ڈرامہ کرنے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، منافقی کرنے کے لیے وہ ہم ڈرامے رچا لیتے ہیں کہ ہم جی یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ تو آپ نے پورا کشمیر ویسے ہی ہم نے ہاتھ پہ رکھ کے دے دیا ہے۔ ہم نے خود ان کو جو اب فارن پالیسی میں آپ دیکھیں اس وقت ہمارے فارن پالیسی مکمل طور پر فیل اور ناکام ہو چکی ہے۔ انٹرنیشنلی ہم بالکل آئسولیٹڈ ہیں، بالکل تنہا ہیں پاکستان۔ چلیں اسماعیل راؤ صاحب، آپ نے خود ہی اگر یہ بات چھیڑ دی ہے کہ ہمارے ساتھ جو دوست ممالک تھے وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ نہیں۔ چلیں آج دیکھیں جی سعودی عرب کے وزیر خارجہ یہاں پہ موجود تھے اور بڑی زبردست ملاقاتیں رہی ہیں، اور بڑی آنے والے دنوں میں بہت اچھی خبریں بھی اس حوالے سے نکلیں گی۔ جب آپ نے خود ہی بات کر دی کہ فورن پالیسی کے معاملے میں حکومت جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے، تو آپ کا مطلب ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب نے ملاقات کی حمداللہ محب سے، وہ جسٹیفائی ہوتی ہے جس میں کچھ دن روز قبل جو پاکستان کے متعلق جو انہوں نے الفاظ استعمال کیا اس کے بعد؟ دیکھیں وہ تو اب پاکستان مسلم لیگ نون اس کی وضاحت کرے گی، لیکن میں مجموعی طور پر کہتا ہوں کہ اجتماعی طور پر یہ ساری ذمہ داری فارن پالیسی کو کامیاب کرنے کے لیے، انٹرنیشنل ایشوز کو بنانے کے لیے، کشمیر کے ایشو کو جہاں جب ہم یہ بات کر دیں کہ جی مودی آئے گا
تو کشمیر وہ آزاد ہو جائے گا، اور مودی کے آنے کے لیے جب منتیں جو رکھی جائیں، جب مودی کے آنے کے لیے دعائیں کی جائیں، تو پھر باقی کیا بچا پاکستان میں؟ پرائم منسٹر نے وش کیا تھا، گڈ لک وش کی تھی مودی کو 2019 کے انتخابات سے پہلے، لیکن یقیناً میں تو پھر کہا تھا کہ اگر مودی کا جیتنا کشمیر کے لیے، پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے، یہ جو جس کی چلیں میں بالکل کہتے ہیں کہ اختیار ولی صاحب کی طرف جس لیڈر کے لیے ان کے بات کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ دیوار سے آگے دیکھتے ہیں، صحیح، لیکن وہ دیوار کے آگے یہ دیکھ رہے تھے کہ مودی آ جائے تو جی بس چلیں پھر اس کے بعد، لیکن انہوں نے پھر اس کو بھی مطلب ایک فاشسٹ لیڈر کے اور آر ایس ایس کی ڈاکٹرین اور وہ سب کچھ بھی انٹرنیشنل فورمز پہ بھی بولا ہے۔ اختیار ولی صاحب، یہ معاملہ جو راجہ فاروق حیدر صاحب نے کہا، میں راہو صاحب سے بارہا مرتبہ یہ پوچھا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ چاہے جو بھی معاملات ہوں، لیکن عالمی سطح پر اگر ایک معاملہ ایسا چل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بھارت اس میں سر فہرست ہے، آپ وہی بات اپنے ہی مطلب ملک میں بیٹھ کر اور وفاقی حکومت پر الزام لگا دیں کہ جی منی لانڈرنگ کر رہی ہے وفاقی حکومت، اور پھر اس میں آپ فیٹف کا ذکر بھی کر دیں، یہ کہاں تک جائز ہے؟ بہت شکریہ ضمیر بھائی۔ میں دیکھیں، اگر آپ کی فریاد نہ سنی جا رہی ہو، اگر آپ کو کہیں سے ریلیف نہ مل رہا ہو، آپ کے اوپر سکنجے فٹ کیے جا رہے ہوں، دبائے جا رہے ہوں، آپ کو زور دیے جا رہا ہو، آپ کے بازو مروڑے جا رہے ہوں، آپ کی گردن مروڑی جا رہی ہو، تو بات تو منہ سے نکلے گی نا، کوئی آہت تو نکلے گی نا، کوئی فریاد تو نکلے گی۔ اور دوسرا، اس میں جھوٹ کیا ہے؟ یہ سردار جو یہ تنویر الیاس صاحب ہیں، ان کا پورا کردار آزاد کشمیر کے الیکشن میں کیا ہے؟ یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ لوگوں کو توڑنا، پیسوں کے ذریعے خریدنا، اس میں جھوٹ کیا ہے؟ ایف اے ٹی ایف میں اگر آپ جا کے اپنے آپ کو کلیئر کر رہے ہیں تو اس سے پہلے تو آپ خود کو پاکستان میں تو اپنے آپ کو کلیئر کر لینا، اپنے کرتوت تو یہاں پہ پہلے کلیئر کر لیں، وہ ٹھیک کر لینا۔ اختیار ولی صاحب، آپ کے ٹھیک نہیں ہے، بالکل صحیح فرمایا اختیار ولی صاحب۔ آپ کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو ہیں احسن اقبال صاحب، انہوں نے آپ کے ایک کینڈیڈیٹ کو شو کاز کر دیا، اور جو آپ نے کہا کہ جب آپ کو اتنے آپ کے دبایا جائے گا تو پھر آپ فریاد تو کرو گے، تو انہوں نے تو بھارت سے فریاد کر دی تھی، مدد مانگ لی تھی، تو وہ بھی کیا جسٹیفائی ہے؟ اس کا دیکھیں، وہ احسن صاحب نے بالکل ٹھیک کیا ہے، لیکن اس کی جسٹیفیکیشن اور اس کی کلیریفیکیشن وہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے وہ اس نے خود دے دی تھی کہ میں نے ڈپٹی کمشنر کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اگر آپ کو فریاد کریں گے اور آپ نہیں سنیں گے تو یہاں سے میں کیا انڈیا سے مدد طلب کروں گا؟ میں کس سے کروں گا؟ ڈی پی او میرا نہیں سنتا، ڈی سی میرا نہیں سنتا، پاکستان کی حکومت سے غاصب لوگ آ کے یہاں پہ علی امین جیسے لوگ، مراد سعید جیسے لوگ کو انفلوئنس کر رہے ہیں، میں فریاد کس سے کروں گا؟ بات تو اس کی ٹھیک ہے، اس کا شو کاز کرنا یہ پارٹی کی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے کہ اس کے منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے تھے، لیکن کیا اگر آپ کی اپنے ملک کی فورسز نہیں سنیں گی، آپ انڈیا نہیں سنے گی، آپ کی انتظامیہ نہیں سنے گی، آپ کی حکومت آپ کی مخالف ہے، تو پھر آپ کس سے فریاد کریں گے؟ دوسرا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ ابھی اسماعیل راہو صاحب بھی بول رہے تھے، بات کر رہے تھے، میں ان کی بات کو تھوڑا سا میں آگے لے کے جاتا ہوں۔ اس وقت تحریک پاکستان کی سیاست میں پیسے کا استعمال تحریک انصاف نے بہت پوری طریقے سے اس کو متعارف بھی کرایا، اور اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ اور دوسری، میں ساتھ میں ذرا لیٹ می کمپلیٹ جی سر، پلیز۔ پاکستان کی اس وقت اسلام آباد میں بولی لگی ہوئی ہے، ایک بندے نے بولی دی تھی 1 ارب روپے کی تحریک انصاف سے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے، تو اس کے بعد دوسرے کی بولی آ گئی ہے کہ 2 ارب روپے میں یہ وزارت عظمیٰ میری ہو گئی ہے۔ آج شام کی خبر آئی ہے کہ ایک بندے نے 3 ارب روپے کی بولی لگائی۔ کتنے ارب کی؟ 3 ارب روپے کی 3 ارب روپے کی بولی۔ چلیں 1 ارب کا نام بتا دیں کس نے لگائی بولی؟
نہیں میں نام نہیں لے سکتا, وہ آپ خود تھوڑا سا آپ بھی ڈگ آؤٹ کریں, نام ابھی سامنے. اچھا چلے اختیار ولی صاحب کوئکلی ایک چیز, جب 2016 کے انتخابات میں عمران خان نے باقاعدہ مبارکباد دی تھی نواز شریف صاحب کو جب آپ کی حکومت بنی تھی آزاد کشمیر میں, تو اب جب یہ حکومت بنانے جا رہے ہیں تو کیا آپ کی لیڈرشپ بھی مبارکباد دے گی؟ مبارکباد ان کو دی جاتی ہے جو الیکشن جیت لیتے ہیں, جو چلیں چوری کرتے ہیں ان کو چوری انتخابات کی مبارکباد نہیں ہوتی ان کا محاسبہ ہوتا ہے. چلیں بالکل صحیح. فردوس شمیم نقوی صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک بات کی, وہ بھی ذرا چھوٹی سی سن لیں اور پھر اس پر بھی کمنٹ کر دیں. جی فردوس بھائی, 25 جولائی کو جمہوریت ہاری ہے اور اس سے بھی بڑھ کر آزاد کشمیر کا کاز ہارا ہے. اللہ الرحمن الرحیم. یاد ماضی عذاب ہے یار, چھین لے مجھ سے حافظہ میں. چھانگا مانگا کی سیاست کا ذکر سے شروع کروں تو خرید و فروخت کی یاد آ جائے. جب بلوچستان کی اسمبلی کو پلٹ دینے کی بات کروں وہاں بھی جو ہے وہ ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرے دونوں بھائیوں کو شاید منی لانڈرنگ کا مطلب ہی نہیں پتا, اور نہ ان کو فاروق صاحب کو پتا ہے. اس سے منی لانڈرنگ کا استعمال, ویسے نہ اسماعیل راؤ صاحب نے ذکر کیا منی لانڈرنگ کا, نہ بالکل ولی خان رحیم انہوں نے اس حوالے سے ذکر کیا یقیناً. جی دونوں نے کیا, جہاں میں بڑے غور سے سننا تھا. جی منی لانڈرنگ کا جس جگہ لفظ استعمال کرنا کسی کے اشارے پہ تو ہو سکتا ہے, جو موقع محل ہے اس کے لحاظ سے نہیں ہو سکتا. صحیح, آپ کہہ سکتے ہیں خرید و فروخت کرنے کی کوشش کی, برائب کرنے کی کوشش کی, کرپشن انٹروڈیوس کیا. منی لانڈرنگ کا لفظ نہیں آتا. یہ منی لانڈرنگ کا لفظ وہی کر سکتے ہیں جو مودی کے یار, اس سے کہ کل وہ ان سے مدد مانگ رہے تھے اور آج جو ہے وہ ان کے اشارے پہ یہ فیٹف اور منی لانڈرنگ کا لفظ الیکشن کے زمرے میں وفاقی حکومت کے لیے استعمال کرنا ویسے ہی جائز نہیں تھا. تحریک انصاف کے لیے کوئی بات کر رہے ہوتے تو وہ دوسری بات ہوتی. تو میں اس کا جواب آگے دینا نہیں اور چاہتا, اس سے کہ بات بڑی دور تک چلی جائے گی. اور خاص طور پہ آپ نے وہ تصاویر بھی دکھا دی کہ ہر پاکستان کے دشمن سے ملنا اگر جن کے لیے باعث فخر ہو تو ان کے لیے ہم کیا بات کریں. تو اسی طریقے سے آزاد کشمیر سے محبت کرنے والے امریکہ میں اپنا سی وی لے کے چلے جائیں ٹھیک الیکشن کے دوران, اور وہ بھی چھٹی گزارنے, اسے کہ ملاقات تو انہوں نے کسی سے کی نہیں, کوئی ایجنڈا تو بیان نہیں کیا کہ ان کو اتنی کون سی ضرورت پڑ گئی تھی, کیا مسائل پیدا ہو گئے تھے کہ امریکہ بھاگنا پڑا الیکشن سے پہلے. یا تو مراد علی شاہ کے لیے کوئی سیف ہیون تلاش کر رہے تھے, یا کوئی اور بات تھی وہ ہم چھوڑ دیتے, یا جو پہلے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے اس کے بچاؤ کے لیے جا رہے تھے. وہ اسماعیل راؤ صاحب بتاتے رہے. صحیح. جہاں تک میرا خیال ہے کہ جب سے یہاں صورتحال چل رہی ہے, یہ کہنا گلگت بلتستان میں ہم جیتے, وہاں فیئر اینڈ اسکوائر تھا الیکشن, جس سے کہ 2 سرویز نے وہاں انڈیکیٹ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی لیول کیا ہے, مریم کی کیا ہے اور بلاول کی کیا ہے, وہ بھی نکال کے ان کو دکھا دیجئے. اور اس سے پہلے بھی گیلپ کا سروے آیا تھا جو کہ شائع ہوا وہ الیکشن سے 3 دن پہلے, اور اس کا جو کلوزنگ ڈیٹ تھی وہ اس سے بھی 2 دن پہلے کی تھی جو سروے تھا. تو اس کے لحاظ سے وہاں بھی پی ٹی آئی, اب یہ گیلپ والے بھی ہم نے خرید لیے تھے. تو یہ سارے الزامات جو ہیں وہ, اور جب روایتی طور پہ دیکھیں تو روایتی طور کے اوپر پچھلے 2 الیکشن میں کیا ہوا تھا, جب پی 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 فیڈرل گورنمنٹ میں تھی تو آزاد جموں کشمیر کا وہ الیکشن جیت گیا, جب پی ایم ایل این آئی تو وہ جیت گیا. اس وقت ان کو وہ سب کچھ جائز لگتا تھا, وہ ان کی پاپولیرٹی تھی. اور اب ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, اور جہاں تک ان کی بات کر رہے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر کے آئین کے تحت کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں آتا, دیر از نو کیئر ٹیکر سیٹ اپ. پریویس گورنمنٹ کنٹینیو کرتی ہے جب تک نیا پرائم منسٹر ٹیک اوور نہیں کر لیتا. تو پوری ایڈمنسٹریشن کس کے کنٹرول میں, آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم کے کنٹرول میں. الیکشن کمشنر کیا پی ٹی آئی نے آ کے لگایا تھا یا تبدیل کیا تھا؟ الیکشن کمشنر بھی ان کا, پورا مشینری ان کی, اور پھر دھاندلی کا الزام بھی ہم, دھاندلی کا الزام. کمال, بالکل بالکل, یہ اٹس اے بگ کوسچن
نو ڈاؤٹ مجھے بریک کی طرف جانا ہے، لیکن عام تاثر یہ ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے پاکستان میں، جس پارٹی کی بھی انہی کی حکومت بنتی ہے آزاد کشمیر میں، جو مجھے اپنی مطلب میموری جہاں تک مجھے سرو کرتی ہے، ہم نے تو کوئی اپوزٹ پارٹی آتے آزاد کشمیر میں دیکھی نہیں، اور ووٹر وہاں پہ شاید اتنا کنونسڈ ہوتا ہے اور وہ سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں وفاق کی حکومت کی طرف اور وہی جیتتی ہے۔ اس پر مزید بھی بات کریں گے ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اسماعیل راؤ صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب نے ایک کوسچن ریز کیا کہ پتہ نہیں بلاول بھٹو صاحب کیوں گئے امریکہ۔ وہ پہلے بھی یہ اس حوالے سے حکومتی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ اتنا کروشل الیکشن چھوڑ کر چلے گئے، کیا وجہ تھی، کس معاملے پہ گئے تھے، اس کا بھی ذرا جواب دے دیجیے گا۔ اور دوسرا، فواد چودھری صاحب نے آج جو ایک آفر کی ہے وہ ذرا سن لیں، اور پھر اس پر بھی میں چاہوں گا کہ آپ جواب دے دیں۔ جی راؤ صاحب۔ امیر صاحب، جہاں تک چیئرمین صاحب کے وزٹ کی بات ہے تو پتہ نہیں کیوں ان کو اتنی حکومت کو خوف ہے، اتنی کوئی مسئلہ ان کو درپیش آ رہا ہے، اتنے پریشان ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ سی وی جو ہوتی ہے وہ سی وی سلیکٹڈ جمع کراتے ہیں، سلیکشن کے لیے سی وی دی جاتی ہے۔ سی وی ضرور امریکہ یا جو بھی میٹر کرتے ہوں گے لوگ پاکستان کے معاملات میں، ان کے پاس جمع ہے، وہ سلیکٹڈ کی جمع ہے۔ اور الیکٹڈ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اقتدار میں الیکشن کے ذریعے آئی ہے، عوام کے ووٹ کے ذریعے آئی ہے، اور اس کو کسی سی وی کی ضرورت نہیں ہے، الیکٹڈ لوگوں کو کسی سی وی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، شہید چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سی وی ضرور جمع ہے، وہ جمع ہے پاکستان کے عوام کے پاس، اور اس سی وی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 50 سالہ طویل جمہوریت کے لیے جدوجہد شامل ہے۔ اس سی وی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت شامل ہے۔ اس سی وی میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت شامل ہے۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لاکھوں کارکنوں نے جو جمہوریت کی بحالی اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے جو جیلیں کاٹی ہیں، سی وی میں وہ ساری عقوبتیں جو کارکنوں نے ساتھ ہوئی ہیں وہ شامل ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی سی وی میں جو آمریتوں کے خلاف لڑتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے، ہزاروں کارکنوں نے جو کوڑے کھائیں، وہ سی وی میں شامل ہیں۔ ہماری سی وی پاکستان کے عوام کے سامنے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری الیکشن کے ذریعے آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے۔ ہمارا اعتماد پاکستان کی عوام پہ۔ فواد چودھری صاحب کی بات جو دیکھیں، آپ اگر بات کریں گے، جب آپ بات کریں گے کشمیر میں بیٹھ کے بات کریں یا آپ کہیں بھی بات کریں گے، آپ فقط بانٹیں گے فتوے غداری کے، آپ لقب اور القاب دیں گے تمام اپوزیشن کو کہ جی وہ غدار ہیں، تو پھر آپ جب غدار ہیں تو پھر آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جب بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق، آپ جب بات کریں گے سندھ میں، تو سندھ میں آپ بات کشمیر کے الیکشن ہوئے، جی سندھ آ گیا کہ جی اب سندھ کو فتح کریں گے۔ ہاں جی، وہ بھی بالکل ایک بڑا ایک دلچسپ معاملہ ہے کہ اگست میں تیار ہے شیڈیول پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا سندھ آنے کا۔ جی وہ 10 مرتبہ آئے ہیں، پہلے بھی 100 مرتبہ آ جائیں، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ انتخابات ابھی بائی الیکشن کراچی والے میں بھی ہوئے، جس میں پہلے نمبر سے وہ 6 نمبر پہ چلے گئے، پھر سرپارکر میں بائی الیکشن میں بھی یہ کنٹیسٹ کیا تھا انہوں نے، میرپور خاص کے بائی الیکشن میں بھی انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا۔ جہاں جہاں انتخابات ہوئے ہیں انہوں نے میدان میں اترے ہیں، تمام وسائل کے، سرکاری وسائل کے ساتھ اترے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اگر سندھ کے متعلق بات کریں گے جی 18th امینڈمنٹ کو ختم کریں گے، جی کراچی کو قبضے میں لے رہے ہیں، جی پوری سندھ میں جو ہے وہ، تو اس قسم کی باتیں کریں گے مشکل ہو جائے۔ یہ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ اختیار ولی صاحب، فواد چودھری صاحب کی کہ کم از کم منیمم کسی ایشو پر ہمیں طے کر لینی چاہیے معاملات، تاکہ آگے معاملات بہتر طریقے سے چل سکیں۔ کوئی بری آفر تو نہیں ہے ویسے؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ ابھی ان کو آفر یاد آ گئی ہیں۔ ان کو تو آتے ساتھ ہی ہم نے میثاق معیشت کی آفر کی تھی، انہوں نے کیا رزلٹ دیا، اس کا کیا جواب دیا؟
इनके तो गर्दनों में सरिया लगा हुआ है, कंक्रीट भरा हुआ है। इनको तो अब ये महसूस हो रहा है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों बेंचें मिलके जो है ना ये रियासत का निजाम चलाती है। इससे पहले तो इनका ये ख्याल था कि मेरे ख्याल में ये अकेले ही काफी हैं, ये वकील भी खुद थे, ये दलील भी खुद थे, ये अदालत भी खुद थे, ये जज भी खुद थे, ये मुंसिफ भी खुद थे, ये अपील भी खुद थे, और ये सारा कुछ खुद चला रहे थे। मैं जरा थोड़ा सा आजाद कश्मीर के इलेक्शन पे मैं कमेंट करना चाहूंगा, जमीर भाई प्लीज अलाउ मी। आजाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन थी इलेक्शन की वो जीरो थी। इनको वहां पे लोगों ने जूते मारे हैं, इनको वहां पे लोगों ने टमाटर और अंडे मारे हैं। ये इतनी सीटें कहाँ से आ गई? और ये जो बात आपने की ना इससे पहले, वो जो क्लिप आपने चलाया, ये हकीकत है कि इस वक्त आजाद कश्मीर की जो कॉज है, कश्मीर कॉज जो है, वो इंतहाई खतरे में पड़ गया है। ये इतने नाबलद लोग हैं, ना तजुर्बेकार और गैर संजीदा लोग हैं। इनकी कश्मीर कॉज जितना संजीदा और जितना रंजीदा मामला है, इससे आप अंदाजा लगा लें कि इन गैर संजीदा लोगों ने इनके पास सबसे गैर संजीदा बंदा जो था वो अली अमीन गंडापुर था और उसको कश्मीर का चेयरमैन बना दिया। चलें आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब से भी कमेंट ले लूं। एक जुमला मैं कहूंगा कि पाकिस्तान बनेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कल तक का नारा था, परसों तक का। आज देखें कश्मीर में जब आप इलेक्शन चोरी करते हैं तो वहां पे क्या नारे लग रहे हैं, मेरे तो मुंह पे भी नहीं आते। सही, बिल्कुल। चलें मैं जरा फिरदौस शमीम नकवी साहब से बात करना चाहूंगा। जी फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने दोनों की बात सुन ली, जरा कमेंट कर दें। क्या कमेंट करूं इनके ऊपर? इलेक्शन हार गए तो खसियानी भी खंबा नोचे, इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? कि अभी तक क्या देखिए, खुद एहसन इकबाल ने इनके एक कैंडिडेट को कंडेम किया भारत से मदद मांगने पर। अभी बात हुई फैटफ के, पूरा 5 साल फारूक हैदर साहब हुकूमत करके गए। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाते कि हमने ये काम किए, ये कारनामे किए, हमने कश्मीर को यहाँ से उठा के यहाँ तक पहुंचा दिया, इसलिए अवाम हमारे साथ खड़े थे। वो तो एक चीज नहीं गिना सके 5 साल की। गिनाई तो फैटफ गिनाई तो मनी लॉन्ड्रिंग गिनाई, और हुकूमत में वो बैठे हुए। और जहां तक इस्माइल राहुल साहब का ताल्लुक है, मैं वो तकरीरें नहीं सुनाना चाहता जो इस्माइल राहुल साहब अब से चंद साल पहले करते थे। उनकी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। पार्टी तब्दील करके इतना बड़ा नहीं तब्दीली आनी चाहिए। इंसान को हक और सच के साथ हमेशा रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हक और सच के अंदर जितनी इज्जत इंसान की होती है वो बाकी और किसी चीज में नहीं होती। आप पार्टियां जरूर तब्दील कर सकते, सियासत के लिए भी तब्दील कर सकते, लेकिन वो शख्सियात के बारे में जो एक कल बात आपने कहे हुए उनको नहीं तब्दील किया जाए। वरना हमें वो सारे जितने शहीदों के नाम इन्होंने गिनाए, इस वक्त तो इन्होंने शुरू के प्रोग्राम में स्लिप ऑफ द टंग की वजह से बिलावल। फिरदौस शमीम साहब, फिरदौस भाई बिल्कुल इस पर मजीद भी मैं आप ब्रेक के बाद मैं आप ही से शुरू करता हूं। और एक बात और फवाद चौधरी साहब ने कही कि वजीर आजम इमरान खान आइन के तहत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होनी है इलेक्शन कमीशन में और तमाम मामला के हवाले से। इस पर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फिरदौस भाई। एक तो आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, और दूसरा वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकरीर में कोई लॉकडाउन नहीं है, लेकिन अपोजिशन के लीडर्स कहते हैं कि जहां पे आप अलकाबात से नवाजते हैं तो कौन आपसे आके बात करेगा? इसका भी जवाब देते हैं जरा। बात का सिलसिला जैसे शुरू किया था उसका मैं जिक्र करूंगा, तो आप पहले देख लीजिए वजीर आजम की पहली तकरीर कितने नहीं सुनने दी थी, उसकी बात कीजिए, वो फिर वही माजी में फंस के रह जाएंगे। बात यह है कि जितनी तजावीज हैं जिसके जरिए ये लिहाज से नैब हो या इलेक्शन का रिफॉर्म हो, वो पेश कर दे, अपनी तरफ से एक बिल पेश कर दे, उसको हम कंसिडर कर लेंगे। चलिए, आप हमसे बैठ के नहीं बात करना चाहते, अवाम में तो तजावीज रख दीजिए। ये तो वहां भी नहीं रखते, वो मिसाक की बात तो करते, भाई वो मिसाक कोई पर्दे में रखने वाली चीज है, कोई दोशीजा है जिसको दिखाना नहीं चाहते कि कोई उसको ले जाएंगे, जैसे कि माजी में लोग ले जाते रहे हैं।
یہ تو ایک پبلک اب یہ اتنا میرا حافظہ میرے ساتھ نہیں دے رہا کہ یہ ماضی میں کون سی دوشیزہ کو کون لے گیا، یہ اب مجھے نہیں معلوم، سوری. چلیے آف دا لائن بات کر لیں گے، لیکن بہت ساری دوشیزائیں جو ہے وہ جا چکی چلیں یہ بالکل اختیار ولی صاحب، مطلب فواد چودھری صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ سیاسی نظام کا استحکام آئین کے احترام میں پنہا ہے، اور وہ مطلب پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں تمام معاملات پر. تو ان کو بولے نا یہ آئیں، یہ پہلے قدم اٹھائیں نا. پہلے تو یہ جو جھوٹے کیس بنائے ہیں نیب کے، اس پہ معافی مانگے. یہ جو انہوں نے الزام لگائے ہیں اپوزیشن پہ، یہ 3 سال سے مسلسل لگا رہے ہیں، اس پہ معافی مانگے نا. جو انہوں نے کوتاہیاں کی ہیں اس پہ قوم سے معافی مانگے. یہ مہنگی روٹی، مہنگی گیس، مہنگی بجلی، یہ بے روزگاری بڑھانا، اس پہ معافی مانگے. یہ آئے پہلے اس پہ ناک رگڑے، پھر ہم آگے آئیں گے، پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے پارلیمنٹ میں بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی، اور ان کو پورا سپورٹ کریں گے. اور ذرا تھوڑا سا یہ کنفیشن کر لینا ضمیر بھائی، بول دیں کہ ہماری تیاری نہیں تھی، بول دیں نا کہ ہم نابلد تھے سیاست سے اور نظام حکومت چلانے سے، اور ہمیں حکومت تھما دی گئی، ہمیں حکمران تو بنا دیا گیا لیکن اس قوم کا ستیہ ناش کر دیا گیا. مانگے نظر اس پہ معافی. تو یہ ایک بہت ہی عجیب سی شرط ہے، کیونکہ نیب بھی ایک آزاد ادارہ ہے اور حکومت کا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن معاملات جو دوسرے ایف آئی اے کے تھرو بنوائے گئے وہ بھی اب نیب میں اگر ہوتا نہیں ضمیر بھائی، اگر نیب آزاد ہوتا تو ابھی پرویز خٹک جیل میں ہوتا، ابھی جہانگیر ترین جیل میں ہوتا، ابھی عمران خان جیل میں ہوتا، ابھی پوری کی پوری کابینہ وفاقی جو ہے جیل میں ہوتی. یہ ان کا یہ فواد چودھری کی اس وقت کی جو آفر ہے نا، یہ ضمیر صاحب پہلے تو میں جو بات کی تھی، جی راؤ صاحب پہلے میں تو بات وہ پوری صحیح طریقے سے سن نہیں پایا فردوس صاحب کی، لیکن اس نے جو بات جو میں تھوڑی جہاں تک سن پایا کہ وہ کہہ رہے تھے، جو بات کہہ رہے تھے ریکارڈنگ کی، تو میں تو خیر ایک چھوٹا سا ورکر ہوں، کبھی شہیدوں کے تقدس میں گستاخی کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن ریکارڈنگ اگر پھر وہ شیخ رشید، فردوس عاشق ایوان، شیخ رشید، شاہ محمود قریشی، اور ان کی بھی ریکارڈنگ پھر فردوس شمیم صاحب کو کہیں کہ وہ بھی حالیہ ان کا فائنینس منسٹر، ان کا پچھلا فائنینس منسٹر، اور تو اور پھر جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کی جو پرانی ریکارڈنگ جب چلتی ہے پرویز الہی صاحب کے ذرا یہ بتائیں کہ یہ پھر کیا کہتے ہیں. دوسری بات کہ یہ جب بات کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر جب اداروں کا تقدس وزیر اعظم صاحب کے پاس یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن کسی کو وفاقی وزیر کو کہتی ہے کہ اس نے کنڈکٹ کی وائیولیشن کی ہے، ان کو باہر نکالتی ہے، کشمیر میں آنے پہ پابندی لگتی ہے، وزیر اعظم صاحب خود اپنے ساتھ ان کو لے جاتے ہیں. یہ ہے ان کے پاس اداروں کا تقدس اور احترام. یہ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں اداروں کی اور اداروں کے بحالی کی اور اداروں کو مضبوط اور استحکام اور ان کو مستحکم کرنے کی؟ اداروں کو تو انہوں نے تباہ اور برباد کر دیا ہے، سب کو برباد کر دیا ہے، اداروں کو تباہ کر دیا ہے. کوئی ایک ادارہ انہوں نے نہیں چھوڑا. جو بھی بچے ہوئے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ یرغمال کر لیں اور اپنے جو ہے وہ احکاموں کے مطابق. اگر یہ تمام سیاسی جماعتوں کے حق میں ہو کہ بیٹھ کر بات کی جائے نیب کے قوانین پر اور انتخابی اصلاحات، بیٹھے نا وزیر اعظم صاحب، بیٹھے نا، بلائیں نا پرائم منسٹر. کسی اس میں اتنی جرأت ہی نہیں ہے پرائم منسٹر میں کہ وہ اپوزیشن کا وہ فقط یہ وزیر اعظم صاحب ہمت کریں، بیٹھیں، تھوڑی جرأت پیدا کریں، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، تو ہم کب کہتے ہیں. بالکل صحیح. جی فردوس بھائی 20 سیکنڈز، آپ کچھ کہہ رہے تھے، بالکل شور میں سمجھ نہیں آیا. 20 سیکنڈز کیا کہنا چاہ رہے تھے فردوس بھائی؟ میں کہتا ہوں کہ ادارے بنانے کے جس نے 70 سال حکومت کی ہے انہی نے ادارے بنائے نہیں، اور ہم سے بات کرتے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر اچھے ادارے بنے ہوئے ہوتے، کس کی کوئی مجال تھی کہ کسی کو خراب کرے؟ ادارے کون سا ادارہ انہی نے بنایا ہے؟ اس وقت سندھ میں اداروں کے نام بتا دیں جو انہی نے بنائے ہوئے جو مضبوط ہے. وہ ادارہ میں کام نہیں کرنا پڑے گا. سندھ بلڈنگ کنٹرول، سندھ سالڈ ویسٹ، کراچی واٹر سیوریج بورڈ، کوئی ہسپتال کا ادارہ، ایجوکیشن کا ادارہ کوئی کام کر رہا ہو تو بتا دیں. لیکن فردوس بھائی ایک بات تو اپوزیشن کی بڑی ویلڈ ہے کہ ایک طرف آپ جو ہیں مطلب الزامات اور القابات سے نوازتے ہیں، اور دوسری جانب آج فیڈرل منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی بیٹھیں، منیمم ایجنڈے پر بات کریں. جی دیکھیں، when there is a cause تو اس کے لیے سب کو بیٹھے. کیا ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں بیٹھنے کو تیار؟ صحیح. بیٹھے کو تیار.
بالکل تیار ہیں آپ سندھ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ جی میں ہر وقت تیار تھا، ماضی میں بھی تیار تھا، آج بھی تیار ہوں۔ صحیح، یقیناً یہ تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک کے مفاد اور اداروں کو استحکام دینے کے لیے سب اکٹھے مل کر بیٹھیں، بہتر لیجسلیشن کریں۔ بہت بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب، اسماعیل راہو صاحب اور اختیار ولی خان صاحب۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔